नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौबतन नसूहा क़ब्लल मौत अल्लाहुम्मा अय्यतक़ब्बतनी शैतान इंदल मौत अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मी ला यंफ़अु व मिन क़ल्बि ला यख़शअ व मिन नफ़्सी ला तशबअ व मिन दावती ला यस्तजाबु लहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले आज हम लोग इंशाल्लाह सूरह अल-इसरा या सूरह बनी इसराइल दोनों भी नाम इसी के हैं। आयत नंबर 60 to 65 की आयत पहले तिलावत सुनते हैं, उसके बाद में और मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इसका फहम अता फरमा कुरान का और इसकी समझ अता फरमा, जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं अपनी जबानों से, और इनकी तालीमात को हम लोगों के सीनों में दर्ज करा और उसके मुताबिक हम लोगों के लिए अमल करना आसान करे और इन तालीमात को तमाम दुनिया के मुसलमानों और तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाना हम सबके लिए आसान करे। जी चले तिलावत शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ुल्ना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नास वमा जअलना الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجيلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सवाल अमलिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 61 से है आज। हाँ, वैसे कल आयत हो चुकी है आयत नंबर 61, बस थोड़ा सा उसका जो कंटिन्यूएशन है वो देखेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति, और जब कहा हमने फरिश्तों से, उसजुदू सजदा करो लिया आदम को, फसजदू तो उन सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस मगर इब्लीस ने, क़ाला उसने कहा, असजुदू लिमन खलक़ता तीना, क्या मैं सजदा करूं वास्ते उसके जिसको पैदा किया तूने मिट्टी से। तो इसके बारे में मोस्टली तो हो गया था अपना, आगे बस थोड़ी सी ये बात हम बताना चाहेंगे कि वो जो आया थी जिनमें इसका जिक्र आया था आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो जिक्र आया है वो सूरह अल बकरा आयत नंबर 30 to 39 में इसका जिक्र है।
اور اسی طرح پھر سورہ جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، سورہ الانعام آیت نمبر 11 to 25 میں اس کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح سورہ الحجر آیت نمبر 26 to 42 میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے تو ضرور ان آیت کو دیکھ کر ایک بار اس کو پڑھیے، تاکہ پھر سے ساری باتیں جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور یہاں جو ذکر آیا ہے نا، جو آدم اور ابلیس کا، جو کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی آدم اور اس کی اولاد سے جو عداوت ہے نا، جو دشمنی، اس کا ذکر کیا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس۔ تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے، یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تخلیق کیا، تو اس وقت سے جو ہے وہ ابلیس کی آدم سے یعنی انسان سے دشمنی ہے۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی آدم اور اس کے اولاد سے جو دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہت پرانی دشمنی ہے، جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چلی آ رہی ہے نا، کیونکہ اسی وقت جو مٹی کا پتلا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی نے حکم دیا تھا، جب اس میں روح پھونکی گئی، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، وہاں یہاں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ پیچھے الحمدللہ اپنی ہو چکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور نافرمانی کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا نا، تو ہم سب جانتے ہیں نا الحمدللہ کہ یہ جو ابلیس ہے، تو وہ کس طرح سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ عبادت گار تھا، عبادت گزار تھا، نیک تھا۔ تو اس کے لیے ابلیس جو ہے، حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا، جنوں کا سردار تھا، لیکن چونکہ اس کی عبادت اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے رکھا تھا۔ تو سبحان اللہ، جب فرشتوں کو حکم ہوا اور ابلیس کو، تو فرشتوں نے تو فوراً سے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اور کیوں نہیں مانا؟ فخر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ دیکھیں، انسان اگر نیک بھی ہو اور متقی یعنی نیک بھی ہو اور بہت عبادت گزار بھی ہو، تو اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں فخر بھی آ سکتا ہے نا، کہ میں بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں۔ تو اسی طرح اس میں فخر اور اس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل اور بہتر سمجھا، اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور کیا کہا؟ یہ دیکھیں یہاں، اسجدوا لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں؟ یعنی جیسے نہیں کوئی کسی کو کچھ حکم دیتا ہے، تو وہ سامنے وہ بولتا ہے، کیا میں یہ کام کروں؟ مجھے تم کہہ رہے یہ کام کرنے؟ کوئی چھوٹا کام جس کو انسان سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ یعنی کوئی حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب یعنی ہمیں بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا جب ہمارے پاس حکم آتا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے نا، کہ ہم تو اس طرح سے نہیں کرتے نا، کہ جس طرح سے ابلیس نے کیا، کہ کیا کہا، کیا میں سجدہ کروں واسطے اس کے جس کو پیدا کیا تو نے مٹی سے؟ تو یعنی اس کا جو یہ سوال جو تھا نا، وہ حیرت کی علامت تھا، کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس آیت میں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ایک اور بھی آیت ہے کہ جس میں باقاعدہ اس نے یعنی جو اس کے اپنے آپ کو جو بڑا سمجھا نا، اس کے بارے میں سورہ صاد آیت نمبر 79 میں آتا ہے، انا خیر من خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یعنی اس کے دل میں تکبر تھا، اور تکبر ہم سب جانتے ہیں، بطر الحق غمت الناس، حق کا انکار کرنا۔ حق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدہ کرنا چاہیے تھے، لیکن اس نے انکار کیا، اور دوسروں کو غمت الناس یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو اس نے جو ہے وہ ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا،
اور اس کے لیے سجدہ نہیں کیا. تو یعنی اس آیت کے ذریعے جو ہم لوگوں کو بات پتہ چلی نا، تو اس میں ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے قرآن مجید کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے، جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم فوراً سے مان جاتے ہیں کہ اس میں بحثیں کرنے لگتے ہیں اور کیا نہیں یا ایسا نہیں، یہ بعض علماء یہ کہتے یا یہ علماء یہ کہتے ہیں نا؟ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی سمعنا و اطعنا کرنے والے بنے، جس طرح سے کہ صحابہ کرام نے کیا. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس شیطانی رویے سے محفوظ رکھے. یہ شیطانی رویہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے اور وہ جو ہے وہ فوراً سے، حالانکہ وہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، اس کے باوجود بھی دیکھے فخر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگا کہ میں کروں. تو کبھی بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والا بنائے اور حکم کی پیروی کرنے والا بنائے. اور دوسری بات جو یہاں سے پتہ چلی ہے، اور اس میں ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں گے، یہ ساری باتوں میں یہ جو بھی ابھی پوائنٹس آ رہے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا، یعنی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی کام کوئی بھی سمجھو تلاوت کوئی کر رہا تو یہ سوچنا کہ ہاں اس کی تلاوت کیا میری تلاوت تو کتنی اچھی ہے، ہاں یہ کیا اس سے تو میں کتنا اچھا پڑھتی ہوں، میں کتنا اچھا بتاتی ہوں. تو اگر ہمارے اندر ایسا ہے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یا دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، تو یہ کیا ہے؟ ابلیسی رویہ ہے. دیکھیں اس آیت کے ذریعے، ایک آیت کے ذریعے ہم لوگوں کو پتا چل رہا ہے. اور پھر تیسری بات جو ہم لوگوں کو اس آیت کے ذریعے پتا چلی وہ یہ کہ کسی کو کوئی بھی نعمت، ابھی وہ کوئی بھی نعمت لیجئے، چاہے علم ہو، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے کوئی ڈگری ہو، چاہے کوئی آنر مل رہا ہے، کسی کو عزت افزائی ہو رہی ہے کہ اچھے مارکس مل رہے ہیں، تو کوئی بھی جب نعمت ملتی ہے تو ہمارے دل میں کیا ہمارے دل میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ پھر سے حسد کرتے ہیں؟ اگر حسد کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ابلیسی رویہ ہے. دیکھیں ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کے دل میں حسد تھا اور تکبر تھا. حسد کس سے تھا؟ آدم علیہ السلام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی ابھی جو جس کو بنایا تو اس کو کیسے اتنا، اس کی تعظیم اور اس کی کیوں اتنی بزرگی اور اس کی کیوں اتنی عظمت ہے، تو اس کے لیے جلن آئی. تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی عزت، کوئی آنر، کوئی کامیابی، تو ہمارے دل کا رویہ، ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے. اور اگر حسد ہے تو ہم سب کو اپنے اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی جو بھی تقسیم ہے نا، تو اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور جو ملا ہے اس کا بہت اللہ تعالیٰ کو شکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بھی نعمتوں میں برکت ڈالیں گے، اضافہ کریں گے. اور اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے ہاں اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس، اور خود کے نعمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے، تو جو نعمت اپنے پاس ہے تو وہ بھی چھن جائیں گی. تو یہ باتیں ہم لوگوں کو پتہ چلی. ہاں یہ کل کی آیت کا کنٹینیوشن تھا. آگے کی دیکھتے ہیں ہم لوگ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کرے کہ ان باتوں کو ہم لوگ یاد رکھیں ہمیشہ، اور جب بھی ایسا کچھ ہو تو فوراً سے خیال ہے کہ نہیں، ہمیں ابلیسی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان ہے اور انسان ہی بن کے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. آیت نمبر 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ارأیتک، کہا کیا دیکھا تو نے اپنے آپ کو، ہاذا یہ ہے، الذی جسے کرمت تو نے عزت بخشی، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی البتہ اگر تو نے مہلت دی مجھ کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، لأحتنکن البتہ میں ضرور قابو میں کر دوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا قلیلا مگر سوائے تھوڑوں کے. تو دیکھیں یہاں صرف آیت پڑھیں گے ہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسی نفسیات ہے ابلیس کی نا، کہ حسد اور تکبر میں وہ اتنا، یعنی دشمنی میں اتنا حد سے بڑھ گیا کہ صرف آدم علیہ السلام سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، بلکہ کیا آدم کی اولاد، یعنی آنے والی تمام نسلیں، قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں نا، ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے. یعنی اتنی حد تک اس کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور اتنی حد تک اس کے دل میں جلن اور یہ تھی.
تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے شیطان مردود کے شر سے. اور دیکھے کہ کس طرح سے اس نے چیلنج کیا نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. کہ اور یہاں جو آیا نا, یہاں جو اس طرح سے ہے نا قول ارأیت ھذا الذی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یعنی انسان کو حقیر سمجھتے ہوئے, یہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ حقارت کے ساتھ فرمایا کہ یہ انسان جس کو تو نے عزت بخشی ہے, اس کو عزت بخشی ہے, تو اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو قابو میں کروں گا, قبضے میں کروں گا. اور یہاں جو بات آئی ہے نا کہ قیامت تک کی مہلت, اس کا جو ذکر ہے نا الی یوم القیامہ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یوم قیامت تک مہلت دینے سے کیا مطلب, یعنی قیامت تک مہلت دینے سے مراد ابلیس کو قیامت تک موت نہ آئے, یعنی زندگی بھر کی مہلت اس نے مانگی. دیکھے اتنی وہ دشمنی میں بڑھ گیا کہ اس نے زندگی بھر کی مہلت مانگی اور اسے آزادی سے کام کرنے کی, یعنی اتنی مہلت کہ قیامت تک وہ آزادی سے جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے, اور انسان یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد, قیامت تک آنے والی اولاد کو جو ہے وہ گمراہ کرتا رہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سی آیت بھی ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں, جیسے کہ اس میں بھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس کو تم دشمن ہی سمجھو, وہ اور اس کے جو چیلے ہیں نا وہ تمہیں وہ تمہیں کس کی طرف بلاتے, اصحاب السعیر, تاکہ تم ہو جاؤ جہنم والوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو اس کا ذکر نہیں مگر پیچھے ذکر ہو چکا نا کہ جب ابلیس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ میں اس کا ذکر گزر چکا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال لیا. تو جب اس کو جنت سے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دیجئے, کیا میں قیامت تک جو ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکاؤ. اور یہاں اس آیت کے ذریعے کیا پتہ چلا, من اصحاب السعیر, یعنی وہ خود تو گیا جہنم میں, وہ کیا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو بھی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائے. تو دیکھیں ہم لوگوں کا جو دشمن ہے اس کا جو ایم ہے نا, اس کی زندگی کا ایم کہ اولاد آدم کو جہنم میں لے جانا. تو ہم لوگ کو کتنا اس سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے, اور کتنا اپنے آپ کو یعنی بچانے کی ضرورت ہے, کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی وہ ہے. ہر ایک کی زندگی کا مقصد رہتا ہے نا, تو اس کی زندگی کا مقصد یہ کہ بس وہ آدم کی اولاد کو جو ہے وہ بہلائے پھسلائے اور کسی بھی طرح سے جہنم میں لے جائے, جس طرح سے اس کو نکالا گیا. تو یہاں جو ہے وہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. اور یہاں سے ایک بات جو ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی. تو سبحان اللہ, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا, اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. تو اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو بھی یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت گناہ گار ہے تو ہماری تو دعا قبول نہیں ہوگی, تو ابلیس تو دیکھیں اتنا یعنی اتنی نافرمانی کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی یعنی ہم سب کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی نیک پیر بابا یا قبر میں مدفون جو ہے ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. چلے اور پھر یہاں کیا بات آئی ہے دیکھیں, میم جی جی میم, اس کے لیے ایک پوائنٹ بس بولنا چاہتے ہیں ہم. ہاں جی بتائیے. اس میں یہ نا کہ اس نے لائک اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا, اس نے یا ربی, اے میرے جی رب جی دعا. جی بے شک, ہاں جزاک اللہ خیر. ہاں کہ دیکھیے اس نے شریک نہیں کیا, یا رب بھی ہے میرے رب, یعنی وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں حساب کتاب ہونے والا ہے. تو یعنی وہ آخرت پر ایمان لاتا تھا, اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا تھا, مگر وہ تکبر کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا. تو دیکھیے اس کو بھی ہم لوگ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی کے دل میں ہے نا کہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکیں گا, ہے نا.
اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ہم سب کو اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. اور یہاں جو بات آئی نا لأحتکن، البتہ میں ضرور قابو میں کروں گا. لأحتنکن، البتہ ہا نون کا، البتہ میں ضرور قابو میں کروں گا. تو اس کے کیا معنی ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ احتناق کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی چیز کو پورا قابو میں لینا. اور احتناق الفرس یعنی کہ مراد گھوڑے کے منہ میں لگام دینا. یعنی یہ جو کہہ رہا نا کہ میں ان کو قابو میں کروں گا، تو امیجن کیجئے جیسے کہ گھوڑا بھاگ رہا ہے، اس کو کیسے لگام پہنائی جاتی ہے، اور اتنا لمبا چوڑا وہ گھوڑا رہتا ہے، اور کس طرح سے وہ لگام سے جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح ہم تو اللہ بندے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے ہے نا. ہم بندے اللہ تعالیٰ کے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غلام. مگر یہ کیا چاہتا ہے شیطان کہ اس کے بندے بن جائے، یعنی وہ ان کے اوپر کنٹرول کرے اور سب اس کی بات مانے. تو یہاں یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے نا کہ البتہ میں، یعنی یہ جو شیطان کہہ رہا ہے نا ابلیس، لَأَحْتَنِكَنَّ، میں ضرور قابو میں کروں گا، یعنی ان کے ناک میں نکیل ڈالوں گا اور وہ میرے کنٹرول میں رہیں گے. ان کی جو آدم کی جو اولاد ہے نا وہ میرے کنٹرول میں رہیں گے. اور یہ اسی سے تہنیک بھی ہے. تہنیک یعنی کہ گٹی دینا. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ بچہ جب بورن ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی بھی گھر کے جو بڑے یا جو بھی ہے تو وہ کھجور کو چبا کر اس کو چٹاتے ہیں، تو اس کو تہنیک کہتے ہیں. تو اس سے بھی یہ معنی لیتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا اس وقت بھی جو ہے وہ اس کو چوکے لگاتا ہے، اس کو یہ کرتا ہے، مس کرتا ہے، اور پھر وہ جو بچہ ہے وہ رونے لگتا ہے. تو وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں گٹی دوں گا، تو اور جو گٹی دیتا ہے نا تو اس کا اثر تھوڑا اس میں بچے میں پایا جاتا ہے، ایسا بعض لوگوں کی رائے ہے. چلے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، یعنی اس سے کیا مراد ہے. یہ جو بات ہے نا اس سے کیا مراد ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں آدم اور اس کی اولاد کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لوں گا، ان کی جڑ کاٹ دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں بہکا دوں گا، ان پر غالب آ جاؤں گا، اور سوائے تھوڑے کے ان سب پر میری مرضی چلیں گی. یعنی تھوڑے ہی لوگ بس باقی رہیں گے. کہاں اس کا ذکر؟ آگے دیکھیں، ذریتہ الا قلیلا، مگر سوائے تھوڑے کے، یعنی تھوڑے سے جو لوگ ہیں ان پہ نہیں، باقی سب لوگوں پر. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو آج جو ہے وہ شیطان انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہ یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں نا وہ کس طرح سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور بڑے بھی. اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھے شیطان مردود کے شر سے. اور شیطان تو ہے ہی نا کہ اس کے بارے میں وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ شیطان جو ہے وہ یعنی انسان کے جسم میں اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے نا، تو اسی طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. تو دیکھیں پھر وہ جب گردش کریں گا تو کتنے وسوسے اور کتنے برے خیالات ڈالیں گا اور کتنا گمراہ کرنے کی کوشش کریں گا. بس اللہ ہی حفاظت کرے. اور وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حفاظت کریں گا تو وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ انہی آیات میں دیکھیں گے. اور پھر جو ہے وہ یعنی ہم لوگوں کو یہ پتا چلا کہ شیطان اپنا یہ مشن، یعنی شیطان کا یہ مشن ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکائے اور ان کو قابو میں کرے. اور یہ کب سے شروع ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بچہ بورن بھی نہیں ہوتا نا اس سے پہلے، یعنی جب شوہر اور بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں جس کے اس میں کہ وہ بچے کی تخلیق ہوتی ہے، تو اس وقت سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہے. اگر ہم بستری کے وقت شوہر اور بیوی ہسبینڈ اور وائف جو ہے یہ دعا نہیں پڑھے، جو ہم بستری کے وقت جو پڑھی جاتی ہے وہ دعا نہیں پڑھے، تو اس کی تخلیق میں یعنی انسان کی تخلیق میں، بچے کی تخلیق میں ہی وہ شامل ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ کتنا ہوشیار اور یعنی کتنا الرٹ ہے کہ وہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا حصہ لگایا. اور وہ انسان کے ساتھ جو اس کی جنگ ہے نا وہ کب تک ہے؟ مرتے دم تک. جب تک انسان کی سانس آخری سانس نہیں نکلتی ہے وہ انسان کو جھنجھوڑتے رہتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے ہم سب کو، ہاں، اور ہم سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کو. تو یہاں تک یہ آیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟
کہ کس طرح وہ کہتا ہے الحمدللہ البتہ میں الحمدللہ ضرور قابو میں الحمدللہ کہ قابو میں کروں گا، میں ان کو کنٹرول میں کروں گا، میں ان کو بہکا لوں گا اور میں ان پر غالب آ جاؤں گا. تو کس طرح سے وہ جو ہے وہ اولاد آدم کو پوری طرح سے ان کو اکھاڑ دوں گا. یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. وہ یہ آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آیت نمبر دیکھیں 63. قال اذهب فرمایا نکل جا، فمن تبعک تو جو کوئی پیروی کرے تیری، منہم ان میں سے، فإن جہنم تو بے شک جہنم جزاؤکم بدلہ ہے تمہارا، جزاء موفورا بدلہ ہے پورا پورا. تو جب شیطان نے جو ہے وہ ابلیس نے جب ابلیس نے کہا کہ میں آدم کے اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو سوائے تھوڑے کے باقی سب کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری تو اور تیری پیروی کرنے والوں کی سزا جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کی پیروی سے محفوظ رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت یعنی قرآن میں ایسی بہت سی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ جو یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کی پیروی نہ کرو. بار بار قرآن میں کئی بار یہ آیت آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے شیطان مردود کی پیروی کرنے سے. دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح سے اس کی پیروی ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ بہکاتا ہے. چلے آگے آیت نمبر 64. وَاسْتَفْزِزْ اور بہکا لے، اکسا لے، من استطاع کہ جس کی تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز کے ساتھ، واجلب اور چڑھا لے، علیہم ان پر، بخیلک سوار اپنے، ورجلک اور پیادے اپنے، وشارکہم اور شریک ہو ان کا، فی الاموال مالوں میں، والاولاد اور بچوں میں، اولاد میں، وعیدہم اور وعدہ کر ان سے، وما یعیدہم الشیطان اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا مگر دھوکے کا. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چھوٹ دی کہ جا تو بہکانا چاہتا ہے تو بہکا لے، اکسا لے. اور یہاں جو لفظ ہے نا وَاسْتَفْزِزْ، تو اس کا کیا معنی ہے کہ کسی کو حقیر یا ہلکا پا کر اسے بہکا لے جانا، اس کے قدم پھسلا لے جانا، بے آرام کرنا اور بھگا لے جانا. یعنی شیطان انسان کو کسی بھی نیکی کے کام میں جمنے نہیں دیتا. یہاں جو آیا نا یہ وَاسْتَفْزِزْ، یہ یاد رکھیے کہ بہکا لے، اکسا لے اور کیا ہے پھسلا دے، بھگا لے. تو یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی بھی نیکی کے کام پر انسان کو جمنے نہیں دیتا. یعنی انسان ہم لوگ نیت ارادے کرتے نا کہ ہاں یہ ہم عمل جو ہے وہ نیکی کا روزانہ کریں گے، لیکن وہ کرنے جب جاتے ہیں تو کسی بھی طرح سے یعنی بیٹھے نماز پڑھ رہے، نماز کے بعد ذکر اذکار پڑھ رہے، مگر کچھ اور چیز یاد آ جائیں گی تو اٹھ جاتے. یا تو یہی کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو اور وہ ارادہ بھی رکھتا ہے کہ اٹھے، لیکن وہ شیطان اس کو سلاتا ہے کہ نہیں سو جا بھی رات بہت لمبی ہے. تو یعنی کوئی بھی نیکی کے کام کرنا شیطان جو ہے وہ جمنے نہیں دیتا. تو یہاں یہی اس کا یعنی پھر یہ سب آیا نا جو پھسلا لے، بہکا لے، بھگا لے، تو یہی سب ہے کہ انسان کی شیطان جو ہے وہ انسان کو کسی بھی نیکی کے کام پر جمنے نہیں دیتا، اس کی نیکی پر اس کو نیکی سے بیزار کراتا ہے، یا پھر اسے دوسرے یعنی بیزار اگر نہیں وہ خوشی سے کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو یعنی جو وہ نیکی ہے اس سے کم نیکی یا غیر ضروری کاموں میں اتنا مصروف رکھتا ہے کہ اس کو یہ جو نیکی کا کام ہے وہ کرنے کا پھر وقت ہی نہیں رہتا. تو اس طرح سے جو ہے وہ نیکی کوئی بھی نیکی ہے اس پر جمنے نہیں دیتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب اپنا اپنا اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم کتنی دفعہ کیا کیا ہوتا ہے. تھوڑا سوچئے، 2 منٹ سوچئے، یا نہیں 2 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سوچئے کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز ہم لوگ کرنا چاہتے اور پھر وہ نہیں کر پاتے. تو یہ سب شیطان کی ہے. یاد کیجئے اور پھر یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے.
یاد آئی کچھ باتیں جو ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ ڈیلی روٹین میں نہیں ہوتا ہے؟ بہت سی باتیں میم یاد آئی. نماز میں تسبیح لازمی رہ جاتی ہے نا, نماز میں تسبیح لازمی رہ جاتی ہے, تسبیح ہی پڑ جاتی ہے. جب بھی کوئی نہ کوئی کام ہے, پہلے یہ کر لیں, پہلے وہ کر لیں, اچھا پھر بالکل تسبیح پڑھ لیں گے, پھر بھی جی تسبیح جاتی ہے, باقی سارے کام ہو ہاں جاتے ہیں. بالکل. حالانکہ دیکھیے وہ تسبیح کو صرف 1 منٹ لگتا ہے, اب ٹائم دیکھیے 1 منٹ سے بھی بلکہ کم ٹائم لگتا ہے, مگر اسی میں وہ جلدی سے یاد دلائیں گا کہ وہ انسان جو ہے وہ 1 منٹ بھی چھوڑ کر وہ دوسرے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سے کام ہے جو انسان کر سکتا ہے. بہت نماز میں بھی اکثر خیال آتا ہے کہ یہ کام رہ گیا تھا, وہ کام رہ گیا تھا, یہ بات کہنی تھی, نماز توڑ کے پہلے یہ بات کر دو کہ یہ بات. بالکل, تو یہ سب بھی ہوتا ہے نا, تو یہ اس کی چال ہے شیطان کی. تو ابھی جب بھی ایسا ہو تو اب ٹھہر کر رک کر وہی کام کرنا ہے, یہ نہیں کہ چلو اب وہ تو بہکاتے رہتا ہے, وسوسے ڈالتے رہتا ہے, مگر ہم جانتے ہیں نا کہ نہیں یہ نیکی کا کام ہے تو اسی کو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے تمام اور نیکی اور خیر کے کام پر. چلے پھر وہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ بہکانا اس کا کس طرح سے ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بہکا لے اکسا لے جتنی بھی تجھ میں استطاعت ہے, منہم یعنی ان میں سے ان لوگوں کو بہکا لے بصوتی کا. یہاں کیا بات آئی, اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے. تو یہ آواز کیا ہے, یعنی شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ آواز. شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے, شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ آواز جو گناہ کی دعوت دے. کیا ہے شیطان کی آواز بتائیں؟ ہر وہ آواز جو گناہ کی دعوت دے. ہر وہ آواز جو گناہ کی دعوت دے. تو وہ کیا ہے, کس کی آواز ہے, شیطان کی آواز ہے. تو جب بھی ایسی کوئی بھی جب بھی یہ سب تھوڑا ہم کیوں اتنا رک رک کے بول رہے ہیں, کیونکہ یہ ساری باتیں اپنے کو جذب کرنا ہے. ابھی یہاں اللہ کرے کہ جذب ہو نا, اللہ ہم کو صحیح پہنچانے والے اور صحیح جذب کرنے والے, اور آپ لوگوں کے بھی دلوں میں جذب کرائے تاکہ ہم لوگ کو یہ بات یاد رہے نا کہ شیطان کی آواز, جب بھی ایسی گناہ کی کوئی بات یاد آئے نا تو سمجھنا چاہیے ہاں شیطان کی آواز, شیطان کی آواز. وہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, کچھ الہام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی گناہوں کی غلط باتوں کا الہام کرتے, شیطان کی آواز ہوتی ہے. تو جو بھی گناہ کی طرف دیکھے, پھر سے یاد رکھے, ہاں شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ آواز جو گناہ کی دعوت دے, جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے, اور جو دین کے راستے سے ہٹا لے. تو یہ کس کی آواز ہے, شیطان کی آواز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور اپنے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. مثلا شیطانی وسوسے, سب سے پہلے کیا آئے گا شیطانی آواز میں, شیطانی وسوسے. یہ شیطان کی آواز ہے جو ہر وقت یاد کر, ہر وقت کرتے رہتا. ابھی جو حدیث بھی جو بتایا نا ہم نے, وہ اسی کے بارے میں تھی نا, کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ جو خون کی طرح گردش کرتے رہتا ہے انسان کے جسم میں, یعنی ہر وقت وسوسے ڈالتے رہتا ہے, ہر وقت وسوسے ڈالتے رہتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے, مزین کر کے دکھاتا ہے, اور نیکی کو اتنا ہی وہ ٹف اور مشکل کر کے دکھاتا ہے. نہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی, نہیں یہ تو میرے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے, نہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو کس طرح سے وہ وسوسہ ڈالتا ہے, اور انسانوں کے ذریعے بھی بہکاتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف خود ہی بہکاتا ہے, بلکہ انسانوں کے ذریعے بھی. آپ کو کوئی اور اپنا ہی دوست, اپنی ساتھی آ کے بولیں گی نہیں نہیں چھوڑو وہ کہاں کرتے بیٹھے ابھی, وہ چھوڑو وہ چلو اس کے بدلے یہ کریں گے, اس طرح سے نا. تو ہو سکتا ہے اپنے کوئی گھر والے ہی ہو, کوئی بھی ہو, تو اس طرح سے جو ہے وہ انسانوں کے بھی ذریعے یہ کام لیتا ہے وہ بہکانے کا. یا تو وہ خود ہی اسپر کرتا ہے, اپنے دل میں خیالات ڈالتا ہے, یا تو پھر وہ کسی انسان کے ذریعے, یعنی جو اس کے چیلے ہوتے ہیں نا, اور وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے تھوڑے وقت کے لیے بھی غافل ہو جائے. ضرور نہیں ہو کہ وہ بہت بڑے گناہ گار ہی ہو, بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے تو ان کو جو ہے وہ اپنے چیلوں میں شامل کرتا ہے, پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کو بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. اچھا شیطانی وسوسوں کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں, کسی کو کچھ یاد ہے؟ طائفتن میں ہم لوگ وہ پڑھ چکے کہ کون لوگ اس کو سمجھتے ہیں شیطانی وسوسہ, کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ انسان شیطان اور جنات شیطان کے بارے میں نہیں وہ والا نہیں ہم کہہ رہے ہیں, یعنی انسان کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. جو خیال بار 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 آتا ہے آئے وہ شیطانی سبحان اللہ, شیطانی جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. جو بار بار خیال آتا ہے نا,
کیونکہ دیکھیں شیطان ایسا نہیں کہ ایک ہی بار خیال ڈالیں گا ہاں چلو یہ برا کام کرو, ہاں غیبت کرو, یہ جھوٹ بولو, کہ یہ بد اخلاقی سے پیش آؤ. وہ تو جب تک انسان کر نہیں لے گا نا, کہ جھگڑا اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہے اس میں ہی سمجھو کہ وہ جب تک وہ جھگڑا ہو نہیں جائے گا تب تک وہ نہیں ہٹیں گا. تو ایسا نہیں کہ ایک ہی بار, بار 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 بار, جب تک کہ وہ اس میں ملوث نہ ہو جائے کہ چلو موبائل میں کچھ ٹائم پاس فضول میں ہے نا, تو ٹائم پاس ہی ہے, تو وہ جب تک اس میں پڑھ نہیں جاتا ہے, جب تک اس میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتا نا, تب تک وہ اس کے ہاتھ میں موبائل لینے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا وقت ضائع ہو. تو شیطانی جو نیکی کا کام نیکی پٹ سے بھلا دیتا ہے اور گناہوں کا کام کو کرنے تلک چھوڑتا نہیں ہے وہ. جی بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک. نیکی کا کام جو رہتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, نیکی کا ہو تو وہ اگر ہم لوگ اسی وقت کیے تو اچھی بات ہے, ورنہ پھر شیطان وہ بھی بھلا دیتا ہے نا, بھلانے کا کام شیطان کرتا ہے. شیطان کی طرف سے قرآن میں آتا ہے نا کہ بھلا دیا شیطان نے. تو اس کے لیے جب بھی نیکی کا خیال آئے جلدی سے کرنا چاہیے, اور جب بھی برائی کا خیال آئے تو جلدی سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. چلے پھر اس کے بعد کیا ہے, یہ وسوسے سے بچنے کے لیے سمجھ میں آ گیا نا کہ بار بار آیا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے, شیطانی وسوسہ ہے, اور اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. پھر دوسرا جو ہے وہ آواز جو ہے وہ شیطان کی ہے, وہ ہے گانا بجانا, یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو بھی ہے, تو یہ سب جو ہے وہ شیطان کی آواز ہے. اور دیکھیں اس کے بارے میں یہ جو میوزک وغیرہ ہے نا, اس کے بارے میں سورہ لقمان آیت نمبر 6 اور 7 میں بھی اس کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے, اور لوگوں کو بغیر لوگوں کے راستے سے علم کے بغیر بہکا دیتا ہے. تو اس سے یعنی یہ جو لہو الحدیث جو بات آئی نا کہ دل فریب کلام, تو اس سے مفسرین نے جو ہے وہ مفسرین کی جو رائے ہے, جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہو الحدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ گانا. اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے موسیقی اور اس قسم کی دوسری چیزیں مراد ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا اور ڈھول تاشے ہے. تو دیکھیں کس طرح سے آج ہم لوگوں کے اسلام میں مسلمان ہونے کے باوجود کہاں کہاں یہ ڈھول تاشے اور میوزک ہوتے. بتائیں چلے آپ لوگ اگزامپل دیجئے جلدی جلدی, کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں؟ ہاں شادیوں میں, بالکل شادیوں میں ہے نا. اور آج کل تو کچھ لوگوں نے وہ رسم بنائے سنگیت, یعنی جو مہندی یہ وہ جو رسم ہے جو کہ ہے ہی نے اپنے اسلام میں, اس میں پھر اس کا نام دیا سنگیت, اور پھر اس میں وہ ناچ گانا, یعنی وہ تو ایک الگ تھا کہ ڈب بجا کر ایسی یہ کیا جا سکتا ہے, مگر باقاعدہ سنگیت کا نام دیا گیا ہے. تو پھر اس میں پھر وہ ناچ اور گانا, اور پھر اور کہاں ہوتا ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ بچوں کو اسکول میں سکھایا جا رہا ہے نا باقاعدہ سبجیکٹ. بالکل ہاں سبجیکٹ ہے. جی جی جی, اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے اپنے بچوں کو بھی, اور ہم سب کو, اور اپنے تمام رشتہ داروں کو. جی اور بتائیے جلدی سے, اور کہاں کہاں سنتے ہیں؟ برتھ ڈے پارٹیز. پارٹیز, وہ تو برتھ ڈے بھی نہیں ہے مگر جو بھی پارٹیز وغیرہ رہتی ہے وہ. اور یہ جو یہ مناتے ہیں نا لوگ عرس وغیرہ, تو اس میں ڈھول تاشے اور کہاں کہاں, اور قوالیوں میں ہوتے ہیں, اور نام تو دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی حمد ہے اور یہ ہے, اور وہ اس میں میوزک آ گئی, اور وہ جو قوالی رہتی ہے تو اس میں بھی یعنی نام اللہ تعالیٰ کا لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ میں میوزک اور یہ سب. تو بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تمام انسانوں کو میوزک سننے سے, اور اپنے بچوں کو بھی اور آنے والی ذریت کو بھی, ہے نا, کہ گانے سننے سے اور دیکھنے سے محفوظ رکھے. تو اس کے بارے میں چند حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ زنا, ریشم, شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے. بخاری کی حدیث ہے, یعنی اس کو حلال کریں گے, حالانکہ یہ حرام ہے لیکن اس کو کیا کریں گے لوگ, حلال کریں گے. میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے, ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے اور گانے والیاں گائیں گی, اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا. یعنی پھر اللہ کا عذاب کیا ہوگا, جب گانے بجانے عام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور سور بنا دے گا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے.
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر بھی کام کرنے کی توفیق دینا کہ خود بھی نہیں سنے, بچوں کو بھی بچائے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی. جہاں یہ رواج ہے کہ گانا سننا یا ٹی وی دیکھنا یا فلمیں دیکھنا, تو یہ جو ویکیشن میں ابھی ہم لوگ جائیں گے تو اپنا ایک ایم یہ بھی رکھے کہ لوگوں کو بچانا ہے. اور یہ حدیث وغیرہ اسی لیے یہاں لائی ہے کہ آپ لوگ فٹافٹ نکال کے یہ بتا سکیں نا, اور ہم بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. گانا دلوں میں, اور پھر گانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گانا دلوں میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے. یعنی جیسے پانی بارش ہوتی ہے تو کھیتی ہری بھری ہوتی ہے نا, تو ویسے ہی جیسے گانا میوزک آتا ہے نا, تو ویسے انسان کے اندر جو ہے وہ نفاق پیدا ہوتا ہے. دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی رہتا ہے, جب وہ میوزک سنتا ہے, حالانکہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے, اس کے بھی پیر ہلنے لگتے. تو دیکھیے یعنی وہ شیطان جو ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا کہ بھئی اس کو بھی پتا چل جاتا ہے اور وہ بھی تھرکنے لگتا ہے, اس کے بھی پیر اور ہاتھ ہلنے لگتے. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہی بس محفوظ رکھے. اور آج کل جتنے بھی ٹوائز آ رہے ہیں تو اس میں بھی تو میوزک رہتے ہیں نا. اللہ اپنی ذریت کو محفوظ رکھے قیامت تک آنے والی, اور ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اسی طرح جو ہے وہ گانے کے, یعنی جو شخص گانے کی مجلس میں بیٹھ کر گانے سنیں گا, قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یہ طبرانی کی حدیث تھی. اور پھر ایئرپورٹ پہ بھی میم اور ایک بولنا تھا, ایئرپورٹ پہ بھی کنٹینیو میوزک بجتے رہتا. جی ہاں بالکل بالکل. اور بھی جگہ پہ انڈیا میں خاص کر کے شاپس پہ, مال میں شاپس, جاؤ مالس پہ, جی shopping مالس malls میں جب ہم لوگ جائیں گے, کوئی ٹیکسی میں بیٹھیں گے, ہے نا, یہاں تو نہیں زیادہ رہتا ہے نا, تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو اسٹاپ کرانے بولنا چاہیے. یعنی ایسے نہیں کہ سنتے ہی جا رہے ہیں. جب ٹیکسی میں بیٹھے کوئی میوزک لگایا تو ان کو بولنا چاہیے کہ پلیز ہم لوگوں کو نہیں سننا, تو آپ بند کیجئے. تو اس کو کچھ تو, اگر وہ مسلم ہوگا تو وہ بھی اس کے لیے ابھی یہ ہدایت کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ بات, اور کافر ہوں گا تو وہ تو بند کریں گا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ہے نا, دین حق کی. تو چلے یہ بات ہوئی, دو شیطانی وسوسے گانے بجانے. چلے, اور تیسرا پھر لہو و لعب, یعنی کہ بے فضول باتیں. لہو و لعب کیا ہے؟ بے فضول باتیں, اس میں الجھے رہنا, قصے, کہانیاں, ڈرامے, فلمیں, اور ہر چیز جو نیکی کے کاموں سے غافل کرے. یعنی جو کر کے, چاہے وہ قصے کہانیاں پڑھنا ہو, ناول ہو, یا ڈرامے دیکھنا ہو, یا فلمیں دیکھنا, یہ ساری باتیں جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطانی آواز ہے. اللہ تعالیٰ یہ محفوظ رکھے, کیونکہ وہ جب کرتے رہتے تو کیا تسبیح کرتے رہتے سبحان اللہ الحمدللہ, نہیں, غافل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ سب بھی کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے. اسی طرح لڑائی جھگڑا بھی کس کی آواز ہے؟ دیکھیں لڑائی جھگڑا جہاں ہوتا ہے وہاں تو شیطان رہتا ہی ہے نا, شیطان ہی آتا ہے. تو وہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی آواز ہے. اور اسی طرح جہالت کی پکار یعنی تعصب کے رنگ اور نسل کا جو تعصب رہتا ہے نا, ہم یہ اور وہ اور فرقہ اور فتنہ فساد, فرقہ بازی, یہ مسلک کے, وہ اس کے ہے. تو یہ ساری باتیں بھی جو ہے وہ اس کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے, جس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جہالت کی پکار لگائی وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہوگا, خواہ نمازی ہو, روزے دار ہو, پرہیزگار کیوں نہ ہو. مگر یہ جہنم کی جو پکار لگائیں گا نا اس طرح سے, تو وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے. چلے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ 5 چیزیں یاد رہیں گی. کیا ہے شیطان کی آواز؟ جلدی سے بتائیے, ریپیٹ کیجئے, ایک صرف نام بتائیے, ڈیٹیل نہیں. میم جو انسان کو برائی کو خوبصورت بنا کے دکھائے, یعنی کہ شیطانی وسوسے. جی. اللہ نمبر تعالیٰ 2, سے غافل کرتے ہیں. اللہ کی یاد سے غافل رکھے. میوزیکل انسٹرومینٹس, موسیقی, گانا بجانا وغیرہ. جی صحیح. نمبر 3, نمبر 3 بے فضول باتیں. لہو و لعب. جی بے فضول باتیں. جی. نمبر 4, جھگڑے, فرقہ واریاں. جی تو جھگڑا بھی, لوگوں کے جھگڑے کو بھی ختم کرنا ہے. یہ بھی ایک مشن لے کے چلیے. لوگوں میں ناراضگیاں رہتی ہے, کئی دنوں سے ناراض رہتے ہیں, جھگڑے فساد آپس میں, نیبرس میں, رشتہ داروں میں. اللہ کرے کہ اصلاح کرنے والے بنے ہم لوگ, اور خود بھی اچھے سے رہے اور حق ادا کرنے والا. اور 5ویں, تعصب, ریسزم, جہالت کی پکار. جی بارک اللہ فی علمکم و صالح علیکم. چلے آگے دیکھتے ہیں. وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ چڑھا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چڑھا لے, یعنی چڑھا لے ان پر اپنے سوار, یعنی جیسی فوج ہے نا اس کی, تو سوار اور پیادے, جو چل کے جا رہے وہ اور جو سوار ہے وہ,
ان کو چڑھا لے. یعنی اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیطان کو یعنی ابلیس کو کہ تجھے کھلی چھٹی ہے, جس طرح تو چاہے کام کر. انفرادی طور پر انہیں بہکا سکتا ہے تو انفرادی طور پر بہکا لے, اجتماعی طور پر یعنی سب کو مل کر فوج جو ہے وہ چڑھائی کرے. دیکھیں ایک انسان کے پیچھے نا ہو سکتا ہے وہ ایک کو ہی لگائے اور ہو سکتا ہے پوری فوج کو لگائے. دیکھیں کتنا ہم لوگوں کو یعنی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اجتماعی طور پر بھی فوجیں چڑھا کر بہکا سکتا ہے تو بہکا لے. اور یہاں جو بے خیلی کا جو ہے نا وہ یعنی کہ سوار جو ہے تو یعنی شیطان, اس سے ایک معنی کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تیز یہاں جو آیا نا کہ اپنے سوار, تو سوار سے کیا مطلب یعنی تیز رفتاری سے حملہ کر ان کے اوپر. یعنی شیطان جو ہے وہ تیز رفتاری سے بھی حملہ کرتا ہے اور قوت سے حملہ کرتا ہے, اور تمام جو جدید وسائل ہے نا یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی وہ ساری استعمال کرتا ہے انسان کو بہکانے میں. فار ایگزامپل آپ بتائیے, چلیں ماڈرن ٹیکنالوجی میں کیا وہ استعمال کرتا ہے شیطان, جلدی سے بتائیے, جلدی آپ لوگ آنسر دیجیے. میم موبائل, جی موبائل, جی ٹیبلیٹ, وہی لیپ ٹاپ, دیکھیے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا. جی بالکل یہ ساری چیزیں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے آج, ہم لوگ کیا دیتے ہیں موبائل ہے نا, کہ وہ خاموش بیٹھتے ہیں, وہ اس میں پوئم سنتے ہیں, یہ سنتے ہیں, وہ سنتے ہیں, اور پھر وہ کنٹینیو اگر نہیں ملا تو پھر روتے رہتے ہیں, ہے نا. تو کس طرح سے, اور پھر اس میں بھی کیا کیا کارٹون جو آتے ہیں کہ جو پتہ نہیں اس میں بھی کیا کیا شیطانی یہ رہتی ہے اور میوزک رہتی ہے. تو یہی ہے یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ یہ کرتا ہے. اور شیطان کا لشکر جو ہے وہ صرف شیطان نہیں رہتا, بلکہ شیطان کے لشکر میں شیطان بھی رہتے ہیں اور انسان بھی, جو اس کے فوجی, ان کے جو سپاہی رہتے ہیں نا وہ بنے ہوئے رہتے ہیں. یعنی صرف شیطان کے ذریعے نہیں وہ بہکاتا ہے, بلکہ انسان کو شیطان اور انسان کے ذریعے. اسی لیے تو ہم لوگ صبح میں دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انسان شیطانوں کی شر سے اور جنات شیطانوں کی شر سے محفوظ رکھے. تو پھر اور شیطان انسان کے ذریعے وہ کیسے کام لیتا ہے, یعنی کہ جو انسانوں میں جو زیادہ مفسد رہتا ہے نا, فساد کرنے والا یا بہت شریر یا جو ایمان نہیں لانے والا ہوتا ہے یا جو کم ایمان والے رہتا ہے, تو ایسے لوگوں کو وہ جو ایمان میں جو پختہ ہے ان لوگوں کے پیچھے لگاتا ہے, ان کے دلوں میں یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے, ان کے بارے میں افواہیں ڈالتا ہے, ان کے بارے میں غلط باتیں ڈالتا ہے. پھر لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں میری ہی مسٹیک رہیں گی, بیچارہ جو ایمان والا رہے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہاں یعنی یہ لوگ مجھ سے یہ سب یہ کہہ رہے تو ہو سکتا ہے میری یہ مسٹیک ہے, میں ہی غلط ہوں. تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کے جو چیلے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور یہاں جو ہے نا رجلی کا یعنی کہ شیطان کا آہستہ آہستہ بھی لوگوں کو وہ ہے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. اور پھر آگے دیکھیے اس یاد میں وہ شارکہم فی الاموال, یعنی شیطان جو ہے وہ لوگوں کے مالوں میں بھی شریک ہوتا ہے. تو وہ کس طرح سے شریک ہوتا ہے, مال حرام طریقے سے کمانا اور حرام پر خرچ کرنا. سب سے پہلے کیا آئے گا, مال حرام طریقے پر کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا. پھر غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرنا, یعنی اللہ کے نام پر قربانی کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں, بلکہ غیر اللہ کے نام پر کیا نیاز نظر کرنا. اور جہاں مال خرچ کرنا چاہیے جیسے غریبوں, مسکینوں, رشتہ داروں اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں دین کی ترقی کے لیے, تو وہاں خرچ نہیں کرنا اور وہاں بخیلی کرنا اور فضول خرچی کرنا اور صرف اپنی ضروریات پر وہ بھی اسراف کرنا, بہت زیادہ خرچ کرنا اور ریاکاری اور خرچ کر کے پھر ریاکاری کرنا یا ریاکاری کے لیے یعنی شو آف کے لیے خرچ کرنا. تو دیکھیں ابھی ہم لوگ انڈیا بھی جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ بھی شیطان کی طرف ہوتا ہے کہ صرف خود کے لیے خرچ کرو, خود کے لیے بہت سے عبایا, خود کے لیے بہت سے پرس, خود کے لیے بہت سے کپڑے اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں لے کے جانے کے لیے, اور ان کے سامنے اپنے رشتہ داروں کے سامنے خود تو اچھے اچھے سب پہنیں گے اور وہ دیکھتے رہیں گے. تو اسی سے پھر حسد جلن شروع ہوتی ہے نا, یہ شیطان کی طرف سے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, خود کے لیے بھی اور اپنے جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں جن کے ساتھ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی لے کے جانا چاہیے. ایسے نہیں کہ خود کا ہی سب کہہ رہے اس میں پورا ختم کیا پیسہ اور پھر وہاں خالی ہاتھ جا رہے, تو ایسے تو نہیں کوئی کرتا, مگر پھر بھی یہ
یعنی یہاں یہی بات آئی ہے کہ شیطان یہ ایسا دل میں ڈالتا ہے نا کہ بس خود ہی پر خرچ کرو اور لوگوں پہ کچھ خرچ نہیں کرو، اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرو۔ پھر اسی طرح رشوت دینا، لینا، سود لینا، ملاوٹ کرنا، یتیم کا مال کھانا، ناحق مال کسی کا غصب کرنا، کسی کی زمین یا گھر جو ہے وہ کھانا، یعنی کہ اس میں کمی کرنا، اور سیلری تو پوری کرنا اور ڈیوٹی مکمل نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مال میں اس طرح سے یہ مال میں شریک ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے سب کے مال میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے بس ہم سب کو، ہے نا۔ اور اسی طرح بسم اللہ پڑھے بغیر جو ہے وہ گھر میں داخل ہونا، ہم سب جانتے ہیں نا کہ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوئے تو اپنے ساتھ کون داخل ہوتا ہے؟ شیطان داخل ہوتا ہے۔ پھر اپنے ہر کام میں کون شریک رہے گا؟ شیطان شریک رہے گا۔ پھر اسی طرح صدقہ تو دیتے ہیں مگر اس کو ضائع کراتے ہیں، یا تو اذیت دے کر، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی احسان کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ، اور پھر احسان بھی جتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے احسان جتانے سے، اذیت دینے سے، ریاکاری کرنے سے، سارا جو ہے وہ کیا کرایا ضائع۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے مال میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے مالوں کی حفاظت فرما شیطان مردود کے شر سے۔ پھر اسی طرح مال اور اولاد جو ہے وہ قرآن میں بار بار آتا ہے نا، والمال اولادکم فتنہ، کیا ہے وائس؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہاں والباقیات یہ بھی ہے، اور فتنے کی بھی ہے نا کہ مال جی اور اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال اور انما اولاد کے، اموالکم واولادکم فتنہ، ایسی ہے جی نا کوئی بارک اللہ فی علمی، ہاں جی جی بارک اللہ فی علمی۔ تو مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور یہی جو ہے وہ مال جو ہے وہ سبحان اللہ، اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیکی کے کام میں خرچ کریں گے تو جنت کے بلند درجے حاصل کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے بچائے، اور اپنے شوہروں کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہنوں کو، سب کو بچائے، تاکہ وہ ہم بھی اور وہ سب بھی جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی اور خیر کے کام میں خرچ کرے اور آخرت سنوارے، ہے نا، نہ کہ صرف دنیا میں رہ کر فضول میں یعنی خرچ کرے یا صرف اپنی ذات پر خرچ کرے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، والاولاد، اور شیطان جو ہے وہ اولاد میں کس طرح سے شریک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہی جو ہم نے پہلے بتایا تھے کہ ہم بستری کے وقت یعنی شوہر اور بیوی جو ہے ہسبینڈ وائف اگر ہم بستری کر رہے اور اگر وہ دعا نہیں پڑھے، چلے جلدی سے وہ دعا پڑھ کے بتائیے کون سی دعا ہے، یا ہم کو لکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا، جلدی سے بتائیے چلے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان ما رزقنا۔ ہاں پھر سے پڑھیے حسنہ۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیاطین ما رزقنا، ما رزقتنا۔ ما میم ہم رزقنا۔ پڑھو؟ جی پڑھیے۔ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ مما نہیں ہے؟ نہیں مما نہیں ہے۔ نہیں اچھا ہے۔ اوکے، چلے اوکے، جزاک اللہ خیر۔ حالانکہ پڑھتے ہیں ہم لوگ مگر کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے نا، مس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر شیطان جو ہے وہ انسان کی تخلیق میں، بچے کی تخلیق میں ہی وہ آ جاتا ہے کہ وہ دعا کا مطلب ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اگر وہ دعا پڑھے بغیر ہم بستری کرے تو جو ہے وہ شیطان جو ہے بچے کی تخلیق میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت اگر ماں بچے کے لیے اور بچے کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو شیطان یعنی اگر نہیں مانگے تو پھر شیطان اس میں بھی شریک ہوتا ہے، یعنی اور پھر وہ اس کو کچو کے لگاتا ہے، اور پھر جو بچہ جو جیسے ہی بورن ہوتا ہے نا تو بچہ ہے وہ زور سے جو رونے لگتا ہے نا، تو یہی اسی شیطان کے کچوکے کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے ہی وہ کرتا ہے، یعنی اسی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ جو دعا ہم لوگ سورہ آل عمران میں ہو گئی نا ہم لوگوں کی وہ دعا، کہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا پڑھی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام اور کے بیٹے یعنی عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے، تو وہ دعا پڑھنا جو ہے وہ۔ اور پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر کان میں اذان نہ دی جائے
اور آیت الکرسی نہ پڑھی جائے تو اس پر بھی جو ہے وہ شیطان مسلط ہوتا ہے. اور پھر بچوں کی اگر دینی تربیت نہ کی جائے, اسلامی طریقے سے تربیت نہ کی جائے, تو شیطان جو ہے وہ بچے کو کیا کرتا ہے, اغوا کرتا ہے, کڈنیپ کرتا ہے. اغوا یعنی اگر اغوا ہم لوگ سوچیں گے کہ ہاں اغوا کیا, تو کڈنیپ کرتا ہے. تو اگر دیکھیں انسان جب کڈنیپ کرتے تو کتنی اس کی بات رہتی ہے نا کہ کڈنیپ ہو گیا, اور شیطان جو ہے وہ کڈنیپ کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو کتنا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کتنی اس کے بارے میں پلاننگ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم لوگ بچے کو, اپنی اولاد کو جو ہے وہ شیطان کی کڈنیپنگ سے محفوظ رکھے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے اور صحیح ان کی رہنمائی کر سکے قدم قدم پر, چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور ان کو صحیح اسلامی اور دینی تربیت کر سکے, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کر سکے اور شیطان کی کڈنیپنگ سے اور اغوا کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو. اسی طرح مفلسی کے ڈر سے اولاد کو پیدا نہ ہونے دینا, یا پھر پیدا ہونے یعنی ابارشن کرانا, یا تو اگر لڑکی ہے تو ابارٹ کرانا, پھر اسی طرح سے زنا کاری, اور اسی طرح بچوں کی پرورش حرام مال کے ذریعے کرانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ اولاد میں شریک ہوتا ہے. اور بچوں کو مزاروں پر وقف کرنا, یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. اور پھر بچوں کے شرکیاں نام رکھنا, جیسے پیرا, دتا, گنج, بخش, اور بھی کوئی نام ہو اگر آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے تو بتائیے. اور پھر شیطان کی جو ہے وہ بیبی سٹنگ کرانا, نہیں بچوں کی اپنے بیبی سٹنگ کس سے کرانا, شیطان کے ساتھ. وہ کیسے کہ خود کو یعنی ہم لوگوں کو کام ہے تو بچے کو جو ہے وہ ٹی وی آن کر کے دیے کہ دیکھے, ابھی تو ٹی وی نہیں, ابھی تو ہاتھ میں موبائل آ گیا, تو وہ آن کر کے دیے تاکہ وہ اس میں بیزی رہے اور خاموش رہے اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنا کام کر سکے. تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ شیطان کے پاس ہم لوگ دیتے ہیں بیبی سٹنگ کرانے کے لیے, کہ وہ جو کچھ پھر دکھانا چاہتا ہے, جو کچھ سنوانا چاہتا ہے وہ سنواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ, کیونکہ بعض جو کارٹون بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں نا, تو اس میں بھی کتنی واحیات رہتی ہے ساری باتیں, اور جو میوزک رہتی ہے اس کے بھی ذریعے کتنے بچے کا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وعیدہم شیطان, اور پھر جو ہے وہ شیطان وعدہ کرتا ہے. تو شیطان کے وعدے کون سے ہے, شیطان کے وعدے جو یہاں شیطان کے وعدے کا جو ذکر کیا گیا ہے نا, کہ وہ تو وعدہم, کیا وہ وعدہ کرتا ہے ان سے. تو شیطان کے وعدے یعنی انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے, جھوٹی آرزویں تمناؤں میں وہ یہ کرتا ہے کہ ہاں تم تو بہت نیک ہو, تم تو بہت متقی ہو, تمہیں کیا یہ کرنے کی ضرورت ہے, تم تو اتنی اچھی ہو, یہی وہ سبز باغ دکھاتا ہے, تم تو جنتی ہو, ہاں تم تو جنت میں ہی جاؤ گے. اس طرح سے وہ امیدیں اور یہی دلاتا ہے. پھر اسی طرح گناہ کروا کر پھر عذر بہانے, یعنی توبہ نہیں کرنے دیتا, عذر بہانے اور تعویل لے کر آتا ہے, نہیں کوئی بات نہیں, یہ تو یہ اس میں تھوڑی کوئی گناہ ہے. اور اس طرح سے پھر وہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی اس کو. پھر اسی طرح فریب میں ڈالتا ہے کہ دیکھو زندگی تو ایک بار ملی ہے, انجوائے کرو, سب تو کہہ رہے ہیں, تو اگر ہم نے بھی کیے تو کیا ہوا. اس طرح سے اگر گناہ کا کام ہوتا تو لوگ بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں کرتے, وہ تو کتنی نیک ہے, کتنی یہ ہے, وہ بھی تو کر رہی ہے, تو ہم نے کیے تو کیا. تو یہ یعنی یہ سارے جو ہے وہ شیطان کے وعدے ہیں. اور گناہوں کو بھی یعنی اور گناہ کر کے پھر یہ دل میں خیال ڈالنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ شیطان کے یہ سارے جھوٹے وعدے ہیں, اور شیطان انسان کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار وسوسے ڈالتے رہتا ہے, جب تک کہ یعنی جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں, جب تک کہ انسان اس کے جال میں پھنس نہیں جائے, اور کام کو جو یعنی جو کرنے کے کام رہتا ہے نا اس کو ڈیلے کرواتے رہتا ہے کہ ہاں کل کر لو, پرسوں کر, نہیں آج تو بہت تھک گئی ہوں میں, نہیں کل کروں گی, پرسوں کروں گی, اور اس طرح سے وہ ڈیلے کراتا ہے. تو یہ سب کیا ہے, شیطان کے وعدے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس سے بچنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہی بچائے بس ہم سب کو, اور سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام انسانوں کو. اور یہ جو بھولنے کی جو عادت ہے نا, نسیان, تو یہ بھی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے, یعنی اچھا کام کوئی کرنا ہوتا ہے پھر بھول جاتے, اس وقت نہیں کیے, پھر یاد ہی نہیں آتا, پھر وہ اس کا موقع گزر جاتا ہے, پھر افسوس کرتے کیا اچھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی وقت وہ کام کیے ہوتے نا. تو یہ سارے جو ہے وہ شیطانی کام ہے, اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وما یعیدہم,
وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کا، یعنی شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے دھوکے کے، اور یہ مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلیں گے، دنیا میں نہیں پتہ چلتے، مرنے کے بعد جب وہاں دیکھیں گا کہ اس کے اعمال نامے میں یہ کمی ہے یا یہ کمی ہے، تو اس کو احساس ہوگا کہ کاش میں نے کچھ نیکی کی ہوتی، کاش میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہوتا، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے شیطان کے جو سارے وعدے جھوٹے ہیں، اور وہ پھر مرنے کے بعد وہ کہیں گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے مجھے بہکایا، مگر شیطان پھر اس وقت کیا کہیں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں نے تو اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، وہ تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، باقی انسان تو خود ہی اپنے خواہش سے ہی اس کے پیچھے پڑتا ہے نا، پیچھے چلتا ہے اور اس کے کام میں اور وہ کام کرتا ہے، وہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے تو نہیں چلاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اسی طرح شیطان کو، یعنی شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا وار کیا ہوتا ہے کہ انسان کو غیر اللہ تعالیٰ کے سامنے غیر اللہ کی عبادت کروا کے، کفر کرا کے، شرک میں مبتلا کر کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کروا کے، یعنی نماز تو پڑھتے نہیں مگر مزار میں برابر سے جاتے ہیں، اس میں برابر سے جاتے ہیں مگر 5 ٹائم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ تمام انسانوں کو کفر سے اور شرک سے محفوظ رکھے، اور اپنے تمام رشتہ داروں کو شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توحید پر مرتے دم تک قائم رکھے، اور ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ اپنا نفس بھی جو ہے وہ بہت بڑا الہ ہے، اگر ہم اس کی بات سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح آواز کے ذریعے، ہم لوگ پیچھے پڑ چکے نا، آواز کے ذریعے انسان شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے اور پھر بھٹکاتا ہے، پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ فحش اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر باطل اور غلط کاموں کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس کے اندر پڑ جائے۔ اور کتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کیا کیا چیزیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایگزامپلس مانگتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ ہے سارے کے ایگزامپل، مگر آپ لوگ دماغ میں سوچتے جائیے کہ کس طرح سے باطل، کوئی ایک مثال دیں گے آپ لوگ کس طرح سے باطل کو جو ہے وہ غلط کام کو خوبصورت بناتا ہے؟ جب تک آپ لوگ سوچ کے آنسر دیجئے ہم آگے کے پوائنٹس بتاتے ہیں۔ اسی طرح حرام کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی حلال کی طرف مائل کرنے کے بجائے جو حرام ہے، پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی انسان اسی کو کھانے اور اسی کو کرنے کے پیچھے رہتا ہے، اس کی طرف مائل کراتا ہے، اور پھر گناہوں پر مطمئن کرا کے، یعنی گناہ ہو گیا تو اس کے بعد توبہ کرنا چاہیے نا، مگر نہیں، مطمئن کراتا نہیں، یہ گناہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ تھوڑی گناہ ہے، اس طرح سے۔ اور پھر نیکی اور خیر اور اچھے کاموں کو بلوا کر اس طرح سے بھی وہ بھٹکاتا ہے، پھر اللہ پر جھوٹ گڑھوا کر کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے فلاں کو، فرشتوں کو یا انبیاء کرام کو، پھر اسی طرح عبادت کو خراب کراتا ہے، یعنی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ خاص خنزب جس کا نام ہے، وہ جو انسان پوری باتیں بھولا ہوا رہتا ہے، وہ وہاں کے کہتا ہے کہ یاد کرو یہ بات، یاد کرو یہ بات، تو جتنی بھولی ہوئی باتیں رہتی ہے نا وہ سب نماز میں یاد آتی ہے، تو اس طرح سے عبادت خراب کرتا ہے جلدی، اور پھر انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت نماز پڑھے، کون سی سورہ پڑھ رہے تھے، نہیں سورہ، اور سورہ پڑھے تو آیت آگے کی یاد ہی نہیں آ رہی، تو جب ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ میں 3 بار تھتکارنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، تو اس کے لیے لیفٹ سائڈ میں جو ہے تھتکارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، یعنی جو نیکی اور خیر کے کام ہے نا اس میں وہ شک ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نیکی ہے کہ نہیں، میں جا تو رہی ہوں کلاس میں مگر پتہ نہیں ہے اس کا کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے کہ نہیں، یعنی میرے نیکی میں اضافہ ہوگا کہ نہیں، ایسی کسی بھی طرح سے جو صحیح کام ہے اچھے اس میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ پھر سوتے وقت انسان کے سر پر جو ہے وہ 3 جو ہے وہ یہ باندھتا ہے، گروہ لگاتا ہے کہ رات لمبی ہے سو جا، یعنی جب انسان اٹھنے آتا ہے نا تو فجر کے وقت خاص کر کے، اور آج کل تو دیکھیں کتنے جلدی اذان ہو رہی ہے، تو کتنی اچھا چلے آپ کوئی کویشچن کرتے ہیں، سب کی ہو رہی ہے وقت پر نماز فجر کی؟ اللہ کرے کہ استقامت ہو سب کو نا، کہ کوئی ہے ایسا جن کی ابھی تک روٹین نہیں بنی ہوئی، اور خاص کر کے یہ ابھی جو ٹائمنگ اتنا اوپر گیا ہے
تو اگر نہیں ہے تو پلیز یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے دعا کیجیے، اور ہم سب بھی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے شوہر، اپنی اولاد اور تمام اپنے بھائی بہنوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر، اور خاص کر کے فجر اور عصر کی وقت اور تمام نمازوں کو اول وقت میں اور اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ شریعت کی پابندی میں سستی کرا کے، یعنی ایک شریعت جو ہے اس کی پابندی میں سستی کرا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، اور نیکی کے مواقع پر ہمیں ڈسٹریکٹ کراتا ہے، غافل کراتا ہے، یعنی یہ نیکی کا کام ہے، یعنی ہم لوگ وہ کر سکتے، لیکن وہ کرنے کے بجائے پھر مائنڈ جو ہے وہ دوسری طرف، ہاتھ میں موبائل لیے تو وہ جو پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کسی کا فون آیا، میسج آیا، دیکھنے لگے تو بس اس میں ہی رہ گئے، اور یہ قرآن جو ہے وہ بند ہو گیا۔ چلو، تو اس طرح سے وہ ڈسٹریکٹ کراتا ہے۔ پھر اسی طرح جادو ٹونے کے پیچھے لگوا کر، ہاں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، تو اس کا توڑ کے لے جاتے وہ باباؤں کے پاس اور اس کے پاس، اور جادو ٹونے کے ذریعے علاج کراتے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے اور سب کو سحر، آسیب، جادو سے اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اور دین پڑھانے والوں کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، دین جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، ان کے لیے بھی الگ ٹرک ہے، یعنی یہ سارے بھی ٹرک ان کے لیے ہے، اور ساتھ میں اور بھی ہے، ریاکاری کرا کے اور تکبر کرا کے، کہ ہاں ہم تو پڑھنے والے ہیں تو ہم تو ان سے اچھے ہیں نا، وہ تو کلاس بھی نہیں آتے، وہ تو قرآن سیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو جاتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار وہ ہو، ہے نا۔ تو اس طرح سے تکبر کرنا اور ریاکاری کرنا، اس کے ذریعے جو ہے وہ دین والوں کو، دین پڑھنے پڑھانے والے کو وہ اکساتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ شیطان انسان کو برے دوستوں کے بھی ذریعے، یعنی برے دوست جو اس کو اپنے مقصد سے غافل کرتے ہیں، تو پناہ مانگنا چاہیے ہم لوگوں کو برے دوستوں سے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا، وہ انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے اولادوں سے آنے والی قیامت تک نسلوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اور تمام اپنے نسبی اور سسرالی رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو بری دوستی سے محفوظ رکھے، ہے نا۔ تو بہت دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دین ہوگا وہ نماز کو جائے گا تو یہ بھی نماز کو جائے گا، وہ ڈیلے کرے گا تو یہ بھی، وہ نہیں پڑھے گا تو یہ بھی نہیں پڑھے گا، بس باتیں میں گپے میں بزی رہے گا۔ پھر شیطان اور جنات سے بچنے کے لیے پھر ہمارے کچھ طریقے ہونے چاہیے، تو یہ الحمدللہ اپنا پہلے بھی ہو گیا، بس ہم ایک بار پڑھ کے سناتے ہیں، اوکے، بتاتے ہیں کہ شیطان مردود جو ہے وہ کہ شر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سورہ بقرہ کی تلاوت، کیونکہ اس کے بارے میں ہے نا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ ساری اس کی دلیل ہے، مگر ابھی ہم لوگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، اور الحمدللہ اپنی دلیل وغیرہ پہلے ہو چکی ہے۔ پھر 100 مرتبہ جو ہے وہ چوتھا کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو جو یہ پڑھے گا تو پورا دن کے لیے جو ہے وہ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے گا۔ پھر صبح شام کے اذکار پڑھنا چاہیے، حفاظت کی اذکار پڑھنا چاہیے، سونے جاگنے کی جو بھی مسنون دعائیں ہے وہ پڑھنا چاہیے، نظر کی دعائیں، جو نظر بد کی دعائیں وہ پڑھنا چاہیے، اور پھر طہارت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں بھی گندگی ہوں گی نا، چاہے پھر وہ کپڑوں میں گندگی ہو، چاہے پھر وہ جسم میں گندگی ہو، چاہے پھر وہ باتھ روم میں گندگی ہو، کچن میں گندگی ہو، جہاں بھی گندگی ہوں گی تو وہاں کا کیا آئے گا؟ شیطان۔ اور اسی طرح یعنی جسم، گھر، کپڑے، ہر چیز جو ہے وہ پاک رکھنا چاہیے، اور باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور فضول کھانے پینے اور لغو باتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور صحبت اور ہم بستری کے وقت دعا پڑھنا چاہیے، اور کھانا کھاتے وقت بھی اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان جو ہے وہ اپنے کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب پیتے بھی ہیں نا ہم لوگ، تو اگر ہم لوگ کھڑے ہو کر پی رہے، بسم اللہ نہیں بول رہے، تو اس میں جو ہے نا وہ شیطان ایسی تھوکتا ہے اندر، اور پھر وہ پانی ہم لوگ پیتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کو دیکھے نا کہ اس طرح سے پانی پی رہے، تو فرمایا کہ تھوکو، جلدی سے تھوکو، تو پھر صحابی نے تھوکے، یعنی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے ساتھ بلی یا کوئی یعنی دوسرا جانور جو ہے وہ تمہارے ساتھ
बिल्ली था कि क्या, अभी हमको इतनी याद नहीं, मगर इस तरह से कोई जानवर जो है वो तुम्हारे साथ पानी पिए तो नहीं, तो फिर उन्होंने थूक दिए। तो हम तो यानी ये याद रखना चाहिए कि जब हम लोग नहीं बिस्मिल्लाह बोलेंगे ना तो अपने साथ शैतान पिएगा, नहीं बिस्मिल्लाह बोलेंगे तो शैतान खाएगा फिर यानी। और फिर नहीं बिस्मिल्लाह बोल के घर से निकलते हो, अंदर दाखिल होते हो, नहीं आए करेंगे तो शैतान अपने घर में दाखिल होगा। कपड़े भी पहनते वक्त जो बिस्मिल्लाह और जो दुआ है वो सब, तो सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि नाखूनों को भी ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी जो गंदगी रहती है ना, वहां भी शैतान आके बैठता है। तो और फिर जमाई जब आती है तो मुंह पर हाथ रखना, और फिर रात को सोते वक्त बिस्मिल्लाह बोल के दरवाजे खिड़कियां बंद करना, और जो बर्तन है उसको ढाप लेना बिस्मिल्लाह कह के। और मगरिब के वक्त खास करके बच्चों को बाहर नहीं निकालना। देखिए इसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने किए होंगे कि अगर मगरिब के वक्त बच्चों को बाहर निकाला जाए तो कितने रोते हैं बच्चे ना, बाज़ दफा समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर जल्दी से मौज़तैन और दुआ वगैरह पढ़ के दम करना चाहिए। हाँ, फिर इसी तरह जो है वो शैतान इंसान को किस तरह से तकलीफ देता है, यानी जिस्मानी तकलीफ भी देता है। तो शैतान जो है वो ख्वाब में भी डराता है कि बुरे यानी डरावनी ख्वाब जब देखते हैं ना, तो इस तरह से वो डराता है। और घरों में आग भी लगवाता है हैवानात के जरिए, चूहों के जरिए, और पैदाइश के वक्त भी इंसान को तकलीफ देता है। और ये जो ताउन की बीमारी है तो वो भी शैतान के का हाथ होता है उसमें। और बाज जो उलमा है वो कहते हैं कि कैंसर भी इसी में से एक है, यानी ताउन के बीमारी में से। वल्लाहु आलम, हमने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किए, बस सुने थे। और फिर इसी तरह ये इसके बारे में तो पता है, यानी हदीस से है कि इस्तिहाज जो है वो शैतान की रगड़ से होती है। और यहाँ तक कि मौत के वक्त तक जो है ना वो शैतान झिंझोड़ता रहता है। इसके लिए हम लोग वो दुआ मांगते हैं ना, औज़ुबे का यतखब्बनी शैतान इंदल मौत, या अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ इससे ये शैतान मुझे मरने के करीब उचक ले जाए। और फिर आखिरी आयत देखते हैं, सुभान अल्लाह, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। और अल्लाह ताला फिर क्या फरमाते हैं, बेशक मेरे बंदे नहीं है तेरे लिए अलैहिम उन पर सुल्तान कोई जोर, वकफा बिरब्बिका वकीला, और काफी है तेरा रब कारसाज। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने, यानी अभी हम लोग को ऐसे डर लग रहा है ना कि अरे ये तो इतने शैतान तो इतना पीछे पड़ा है, इस तरह से भी आ सकता है, उस तरह से भी आ सकता है। तो फिर अल्लाह ताला ने फौरन से यानी सॉल्यूशन बताया कि क्या करने की जरूरत है, अल्लाह के बंदे बनने की जरूरत, मेरे बंदे। तो हमें क्या करने की जरूरत है, अगर हम अल्लाह ताला के बंदे हो जाएंगे, अल्लाह करे हम अल्लाह ताला की बंदे, अल्लाह ताला के बंदे बने रहे, है ना, हमेशा अल्लाह ताला से कनेक्ट रहे, हमेशा अल्लाह ताला से जुड़े रहे, हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करते रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मेरे बंदे इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदे नहीं है तेरे लिए उन पर कोई जोर, वकफा बिरब्बिका वकीला, और काफी है तेरा रब कारसाज। यानी कि किन लोगों पर शैतान का जोर नहीं चलेगा, जो सही मानों में अल्लाह का बंदा बन जाएगा, उसी पर एतमाद करेगा और तवक्कल करता है, उसकी याद से कभी गाफिल नहीं होता, अल्लाह ताला की याद से कभी गाफिल नहीं होता, अल्लाह ताला का बंदा बन के रहता है। तो अल्लाह ताला जो है वो उनका दोस्त होता है, कारसाज होता है, और उन लोगों पर फिर शैतान का जोर नहीं चलता। और हम सब जानते हैं कि जो भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल रहता है तो उनके ऊपर जो है वो शैतान मुसल्लत होता है, और अल्लाह ताला खुद उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं। और इसका जिक्र सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 में आता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, और जो रहमान की याद से गाफिल हो जाएगा, नुक़य्यद लहू शैतान फहुव लहू करीन, हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। साथी देखिए, करीन, साथ में रहने वाला। तो अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा, हर वक्त अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शैतान मौजूद के शर से महफूज रखे, और हम सबको अपने शर से महफूज रखे, और हम सब के अहल वयाल और दुनिया के तमाम मुसलमानों को शैतान मौजूद की शर से और अपने नफ्स के शर से महफूज रखे, और अल्लाह का बंदा बनाए रखे। हर काम जो है वो हम लोग अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, और अल्लाह ताला से हर वक्त कनेक्ट रहे, दुआओं के जरिए, अस्कार के जरिए, मसनून अस्कार के जरिए, और मसनून तरीके के जरिए। जो भी काम करें मसनून तरीके से करेंगे तो अल्लाह ताला से कनेक्ट रहेंगे, और सब काम जो है वो खालिस अल्लाह के लिए होगा। और इस तरह से हम शैतान के शर से बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ही हम सबको महफूज रखे। तो चले, अपना टाइम हो गया है यहाँ। हाँ, टाइम हो गया ना जी मैम, दुआ पढ़ ले, हम स्टॉप कर जी। देते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.